बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, आपका क्लिप सुना, आपने फरमाया कि ऑनलाइन जादू हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? लोग एतराज़ कर रहे हैं। ये इतनी सादी बात नहीं है जितनी आपने फरमाई है। इस पर मुझे भी मालूम है, कुछ साथियों ने मुझे तो परसों तरसों की बात है, मुझे बताया कि आपका क्लिप वायरल है और दुनिया इस पर सवाल कर रही है। देखें, तीन बातें हैं। पहली बात है कि जो ज़िद्दी हठधर्म और 100% मुखालिफ बंदा है, इसको समझाना मेरे बस का काम नहीं, हम में से किसी के बस का काम नहीं। ये मेरी गुफ्तगू ना उसके लिए थी, ना है, ना आइंदा होगी। दूसरा, जिनकी तरफ आपने इशारा करके लोग के आगे लिखा है, मैं समझ गया हूँ आप जामिअतुर रशीद का आप कहना चाह रहे हैं, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। रह गए तीसरे वो बंदे जो सादे लोग हैं, जिन्हें जादू के बारे में इल्म नहीं है, उनको मैं समझा देता हूँ जो नावाकिफ है। देखिए, जादू बरहक है, जादू होता है, इसमें शैतानियत का दखल है। कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है कि जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां डाली तो युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ, यूं समझा जा रहा था कि ये रस्सियां चल रही हैं। ठीक है, वो नबी पाक की जात को मुतासिर नहीं कर सके, क्योंकि रसूलुल्लाह जो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से मबूस थे। लेकिन यह है कि इस हद तक तो जैसे धूप मुतासिर कर सकती है किसी को, भूख और प्यास लगती है, तो इतना असर तो आ ही जाता है। जादू बरहक का जादू। कुरान करीम में जो अभी हमने जुमा के अंदर जो सूरत पढ़ी है, सूरतुन नास, आखिरी रकात में, सूरतुन नास का तर्जमा पढ़ लो, किसी अहले इल्म से उसकी तफसीर समझ लो, वो आपको समझाए देंगे। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, ये जो पनाहें मांगी जा रही हैं। फिर आ गया मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास के शर से। फिर खन्नास कौन है? फिर खुदा ने बता दिया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिल में क्या डालता है? अच्छा, वो है कौन? मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में भी है, लोगों में भी है। आप बताएं, लोगों में कौन है? जन्नात में तो शैतान हो गया। ये जादूगर नहीं है, ये दीन पे एतराज करने वाले नहीं है, शुबहात डालने वाले नहीं है। कौन है? तो जादू होता है। जिन्नात तो पहले दिन से कुछ किस्में हैं जो मुसलमानों की मुखालिफ है, पहले दिन से चले हुए, जो शैतानियत की औलाद है। कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो मुसलमान है, वो मुसलमानों की हिमायती है, इस पर तो कोई मसला नहीं। एक साहबी हैं हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको जिन्नात ने कत्ल किया था। साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में हिजरत नबवी में रसूलुल्लाह के मेज़बान, इस्तकबाल करने वाले बहुत बड़ी शख्सियत है। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर तो खुदाई वादा पूरा हुआ ना कि ये मुहाजिरीन में से थे तो इनको खिलाफत मिली। शायद अगर ये बात ना होती तो साद बिन उबादा जो है ना, इनको समझा जा रहा था अंसार के यहाँ से कि ये खलीफा उम्मत बनेंगे। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे और अल्लाह की तरफ से मामलात थे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का इंतखाब फरमाया गया। तो साद बिन उबादा इस चक्कर के साहबी हैं, इनको जिन्नात की वजह से शहीद हुए। किताबों में आता है कि जिन्नात ने कत्ल किया और उसके बाद एक पर्ची पर लिखी हुई एक अंदाज में कुछ अल्फाज भी भेज दिए ताकि लोगों को पता चले कि जी हमने मारा है। क्या लिखा हुआ था? वो लफ्ज़ भी है किताबों में, उसके लिए अल्फाज मौजूद है, कतलना सैयद अल खज़रज साद इब्न उबादा फरमैनाहु बिसहमैन फलम नख्तफ वादा। ये किताबों में मौजूद है कि हमने खजरत के सरदार साद बिन उबादा को 2 तीर मारे हैं दिल के ऊपर, और दोनों तीर हमारे खता नहीं गए। ये जिन्नात ने बकवास किया। तो जादू तो बरहक है। बाकी जादू होगा तो तोड़ भी तो होगा ना, कुरान और हदीस में उसका तोड़ भी तो मौजूद है ना। ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये उसका तोड़ है। आयतुल कुर्सी उसका तोड़ है, बिस्मिल्लाह, ये पूरा उसका तोड़ है। तो तरतीबें भी तो है ना, हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने उसमें खता हो जाएगी। लोग कहते हैं जादू, मैं कोई जादू का आज से मुकाबला कर रहा हूँ, आज से मुकाबला कर रहा हूँ। जिस दिन से दीन की खिदमत में पाँव रखे है, उस दिन से जादू का हमारे साथ वास्ता है। लेकिन किसी जादूगर में वो ताकत नहीं है जो रब के कलाम में ताकत है। क्या कर लिया 26-27 साल होने लगे, मैं इसी मामले में बैठा हूँ। वो एक राफजी खातून हमारे हाथ में मुसलमान हुई थी, उसके बाप ने जादू किया था, क्या से क्या नहीं किया, मौत का जादू। और उन्होंने कहा था मैं अलम पे हाथ रख के 4 महीने बंदा दुनिया से गया,
کیا 4 ماہ ہے؟ اللہ کا کلام کوئی حق نہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 26 سال غالباً اس واقعے کو ہونے لگے. اللہ کے کلام میں طاقت ہے, مقابلہ کیا جاتا ہے تو جادو ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آج سے جادو کا مقابلہ نہیں دیکھ رہا, بڑے عرصے سے کر رہا ہوں اور سینہ تان کے کر رہا ہوں. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, ہم کچھ اعتراض کرتے ہیں تو کرنے دیں ان کو. اعتراض والوں کا آپ منہ بند کر سکتے ہیں. تصویر دکھاؤ بیٹا, ابھی میں نے دی تھی. اے میرا پوترے بوجھے جو کاٹنا, جو کہے نا اعتراض, تو اعتراض والے کو ایک جواب ہے, یوں تصویر دے اسے کہ ایک اعتراض کیا 99 اور پورے کر لیں. جا, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کوئی موقع بدلا جائے گا؟ اس سے کوئی پیچھے ہٹیں گے؟ رہ گیا آن لائن جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آن لائن بھی ہوتا ہے, آف لائن بھی ہوتا ہے. آف لائن بھی ہوتا ہے, آن لائن بھی ہوتا ہے. اب کیسے کہتے ہو آن لائن نہیں ہوتا؟ دیکھیں میری گفتگو ہے, آن لائن اثر کرتی ہے لوگوں پہ تو وہ عمل کرتے ہیں. اثر کرتی ہے نا یار. 1 منٹ کے لیے میں یہاں آن لائن بیٹھ کے کسی کی تعریف کروں, کتنا خوش ہو جائے گا, اور آن لائن بیٹھ کے اسے گالی دی جائے, تیری ماں اور تیری بہن نعوذ باللہ, اس طرح کہا جائے, اس کو اثر نہیں ہوگا. تو آن لائن گالی اثر کرتی ہے, آن لائن جادو اثر نہیں کرتا. دماغ دیکھو یار, کہتے آن لائن جادو اثر نہ. یہ جو آن لائن انٹرنیٹ ہے یہ جادو کا توڑ ہے, یہ جادو توڑ دے گا. خدا کے بندے, یہ تو ایسے چلتا رہتا ہے بھائی. اچھا اسی سوال کو آگے بھی ہے. واہ بھائی واہ. اسرائیل, تہران اور قادیان والوں کو آپ نے کہا کہ جادو کرتے ہیں, ان لوگوں کو آپ سے کیا تکلیف ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں وہ لوگ تو مفتی صاحب کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. یار آپ مجھ سے میرے خدمات نہ پوچھیں, اللہ قبول فرمائے. باقی یہاں تک نہیں, دنیا ہمیں جانتی ہے. آپ کہتے ہیں نا مجھے کیسے پتا کہ یہ لوگ ہمیں جانتے ہیں؟ الحمدللہ میرا پیج جو ہے وہ کئی ملین پر مشتمل ہے, کئی ملینز. تو مجھے میری ٹیم, مینیجر, یہ سارے دکھاتے ہیں کہ اتنا ریچ اس ملک کی ہے, اتنی ریچ اس ملک کی ہے, اتنی ریچ اس ملک کی ہے. پھر ان آئیڈیاز کو مجھے دکھاتے ہیں, یہ آئیڈیاز دیکھتی ہیں, یہ آئیڈیا ہے, یہ آئیڈیا ہے. کچھ آئیڈی جادوگروں کی بھی ہے جو باقاعدہ ایسے ایسے کلام کیمٹس میں, پتہ نہیں وہ نہیں ہوتا جس میں وہ آتا ہے, وہ کیا بتا رہا تھا, وہ میسنجر, وہ انہیں لکھ کے جو کلامیں بھیجی ہیں, تو وہ جانتے ہیں کہ کس کس ملک سے ہو رہا ہے. اب وہ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے میرا نہیں مسئلہ. بعض اوقات بغیر جانے ہوئے بھی لوگ صرف تصویر مانگو اور نام دے دو. ایک جادوگر جو توبہ کی, اس نے مجھ سے ملاقات کسی وجہ سے, سندھ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں, ملاقات ہوئی تو ایک وہ جادو کرتا تھا, بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دی, اس نے تبلیغ میں وقت لگایا. تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ لوگوں پہ جادو کرتے کیسے کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہم تخیلاتی جادو کرتے ہیں. کیسے؟ انہوں نے کہا ہم تصویر منگواتے, اس کے ماں باپ کا نام لیتے. میں نے کہا اگر باپ کا نام تو چلو مل گیا اور ماں کا نام تو پتہ نہ ہو, پھر بھی ہمارے پاس ترتیب ہے. میں بہت حیران ہوا کہ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم ہوا کا نام دے دیتے ہیں کہ ہوا کا بیٹا ہے, باپ کا پتہ نہ ہو تو آدم کا بیٹا لکھ لیتے ہیں. وہ شیطانیت میں جی, قرآن نے ایسے تو نہیں کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایسے ظالم بیٹھے. میرا اس فیلڈ میں واسطہ ہے. رہ گیا اسرائیل, آپ مجھے بتائیں, الحمدللہ آپ کے اس بھائی نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ میں نئی مہم چلائی, پوری دنیا میں ہم نے چلائی. حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ ہم نے جو پہلی امداد جا کے حماس والوں کو دی تھی, 1 ارب 76 کروڑ روپے تھے. جس کو اتنا بھی نہیں پتا نا کہ 1 ارب 76 کروڑ میں کتنی صفریں آتی ہیں, وہ بھی اعتراض کر رہا ہوتا ہے. اس میں الحمدللہ آپ کے اس بھائی کا بھی حصہ ہے, ساتھیوں کو کہہ کے ہم نے بھی امداد دلوائی اس میں. تو جب ہم یوں کریں گے تو اسرائیل والے ہمارے مامے لگتے ہیں. یہ جو ریچی کے ہمیں نہیں پتا چلے کہ وہاں پہ کیا دیکھا جا رہا ہے. اچھا رہ گیا تہران اور قادیان, یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. میں نے تہران کے کسی مسلمان کے بارے میں تو بات نہیں کی, قادیان میں کسی مسلمان کے بارے میں تو بات نہیں کی. یار ان ایریاز کا تو ایسی چھوٹی سی بات آ گئی, دنیا میں جادو ہوتا ہے, ملک غیر ملک سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آج کے دن ہوا ہوا ہم نے توڑ کیا اور میں آپ کے سامنے آ بیٹھا ہوں, ہو سکتا ہے کیا ہوا ہے میں اب صبح کے بعد آپ کے سامنے کلام پڑھ کے بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں ٹل لگاؤ ان جادوگروں کو, کیا ہوتا ہے تم سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ جو رات قبر میں ہے نا وہ باہر کوئی نہیں لا سکتا, اور جو باہر ہے نا کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں دلا سکتا. یہ موت و حیات کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ان جادوگروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو جادو کرتے رہیں گے اور معاملہ چلتا رہے گا. باقی جانے نہ جانے وہ تصویر پہ جادو کرتے ہیں.
جانے یا نہ جانے تصویر پہ جادو. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں. میرے خیال میں آج سے شاید کوئی 2026 چل رہا ہے نا, یہ 2011-10 کی بات ہوگی. ہماری گفتگو چلی قربانی کے معاملات پہ, مسائل قربانی سیمینار تھا, تو اس میں گائے کے ساتھ اس طرح میں نے سمجھایا. ایک ہندو پنڈت کا جادو ہوا ہمارے اوپر کہ ہماری گاؤ ماتا کے خلاف اس نے بات کی ہے. میں جانتا تک نہیں ہوں اس پنڈت کے معاملات میں. آج کل تو جادو سے اتنا واسطہ پڑ گیا ہے کہ ذائقہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان کر رہا ہے یا کافر کر رہا ہے, غیر مسلم کا جادو یا مسلمان کا جادو پتہ چل جاتا ہے. میری طبیعت خراب ہے یا میری جادو کے معاملے سے طبیعت خراب کی جا رہی ہے, مجھے خدا کی قسم کھاؤں نہ تو میں حالت نہیں ہوگا, مجھے فرق پتہ چل جاتا ہے اپنے ایکسپیرینس میں, تجربے میں. یار آپ پانی پیئیں, آپ کو نہیں سمجھ آتا یہ پانی کھارا ہے, یہ پانی میٹھا ہے, پانی دریا کا ہے, یہ پانی تالاب کا ہے, یہ پانی جو ہے نا کیا کہتے ہیں منرل واٹر ہے. آپ ذائقے سے پہچان جائیں, آنکھیں بند ہوں آپ پہچان جائیں یہ فلاں بوتل اور فلاں بوتل ہے. ہمارا تجربہ, ہماری زندگی اس پہ گزری, ہم اتنی بھی نہیں جان پائیں گے. رہ گیا یہ کہ جی بہت تکلیف ہوتی ہے تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں علاج کرانا چاہیے. تو جادو آتا ہی تکلیف کے ذریعے ہے بھائی, جادو تکلیف ہی کے ذریعے آئے گا. آپ کی آنکھ دکھے گی تو پیچھے شاید کوئی جادو کا اثر ہو, کوئی وجہ ہو. یہ صرف بات میں نے اپنے دوستوں کے لیے کی ہے, جو ہے مخالف میں انہیں کہتا ہوں تیسرے سے چوتھے گیئر میں آ جاؤ, مجھے اس کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے. باقی رہ گیا ہاں یہ آپ کا درمیان والا اعتراض کہ جامعۃ الرشید کے لوگوں نے کیا. میرا مقابل میرا مولوی نہیں ہے, میرا مقابل کافر ہے, غیر مسلم ہے. یہ جو جامعۃ الرشید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو درد دل اور دکھ سے کہتے ہیں کہ ان کے بڑے مفتی عبدالرحیم صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے خلاف ایجنٹی اختیار کی ہے. بس یہ بات ہم کہتے ہیں, دکھ سے کرتے ہیں. انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے وفاق المدارس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, یہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے کیا, ان پر میں کہتا تھا, کہتا ہوں, کہتا رہوں گا. وہ میرے خلاف کیا کمپین چلاتے ہیں کیا نہیں چلاتے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا. میں ان کو جانتا ہوں, بہت پرانا جانتا ہوں. میرے ساتھ وہ لوگ بھی وابستہ ہیں جو ان کو پرانا جانتے ہیں. ان کو لانچ کیا گیا ہے وفاق المدارس کے خلاف. یہ جو ارب روپے کی بات ہوئی تھی نا, ایسی بات میں نے نہیں کی, میرے پاس پروف ہے, ہم نے کلپ دے دیا. ان کے لیے پوری ترتیب طے ہے بھائی. ان نے وفاق المدارس کو توڑا ہے افغانی گورنمنٹ پہ بیٹھ کے. ان نے 10 وفاق بنائے ہیں, کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے. بھائی تمہاری ضرورت ہے, تو مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اس وقت سربراہ جن کو تم اپنا پیر کہتے ہو, وہ وفاق المدارس کے بڑے, ان کے پاس جا کے اپنی ضرورت حل کراؤ. مولانا فضل الرحمان سرپرست ہے, لاکھوں علماء اس کی بات مانے, ان کے پاس جاؤ اپنا معاملہ حل کراؤ. حل نہیں کراتے تو کوئی حل نکالو بیٹھ کے. کہتے نہیں ہم نے الگ بورڈ بنایا. آپ نے بورڈ نہیں بنایا, میں پیچھے آپ کی پوری ترتیبیں معلوم ہے. تو یہ باتیں میں کر رہا ہوں, اس وجہ سے ان کو تکلیف ہے. تو وہ تکلیف ہے تو اللہ ان کی تکلیف کو ختم فرمائے. یہ وہی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے ہو رہا ہے, جی ویسے ہو رہا ہے. اچھا پھر یہ جو جتنے مجھے کہتے ہیں نا کہ جادو نہیں ہو رہا ہے فلاں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو یہ تکلیف نہ دے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمہیں یہ تکلیف نہ دے جس جادو کی تکلیف میں باقی مبتلا ہے. لیکن جس دن مل گئی نا تکلیف, اس دن 14 نہیں 1400 طبق تمہارے روشن ہو جائیں گے. تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہوتا کیا ہے مقابلہ. ہم نے الحمدللہ بیٹھ کے اس طرح کے مقابلے کیے ہیں. میں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں, اس پر میری جوانی لگی ہے, میری زندگی لگی ہے, میری اولاد لگی ہے اس پر. مجھے تقریر کے دوران لائیو گفتگو میں بھی اور تقریر میں لائیو نہ چلاؤں تب بھی فرق آتا ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے کیا معاملہ ہے. آپ کو یاد نہیں ہے ایک جمعے کی گفتگو میری یہاں تھی, 3 منٹ میں میرا کیا حال ہو گیا تھا. کوئی بیماری نہیں تھی اس وقت. باقی جو مانتا ہے وہ مانے گا, جس نے نہیں ماننا اسے چوتھے گیئر میں آ جائے, ڈبل ٹاپ لگا دے, اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کا بیان سنا, جامعۃ الرشید والوں کو حکومتی امداد ملتی ہے, اس کا کوئی ثبوت بتا دیں. نیز 1 ارب روپے بھی آپ نے بات کی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے, وہ بتا دیں. امداد ملتی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. آپ ان کے کلپ سن لیں. طارق مسعود صاحب نے تو خود فرما دیا جی ہمارے تنخواہیں اور یہ اور حضرات اور فلاں, یہ تو ان حضرات کو جامعہ کے بندوں کو مل رہی ہے. شاید ان کو ذاتی طور پہ نہ ملتی ہو, باقی اساتذہ کو تو پوری یونیورسٹیاں بن گئی ہیں ان کی الحمدللہ. تو دین کا کام ہو رہا ہے نا سرکاری امداد کے معاملات میں. تو جو دے رہی ہے سرکار ان کی بھی وہ حمایت کر رہے ہیں, تو پکا ٹکا مل رہا ہے. باقی رہ گیا مفتی صاحب کا کلپ, وہ انٹرنیٹ پہ وائرل ہے بھائی. کتنے عرصے سے ہم سنا رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ جس وقت ہماری حکومت سے معاملات طے ہوئے, حکومت نے 1 ارب روپیہ مختص کر کے 10 سرکاری بورڈ بنا دیے. نہیں ہے مفتی صاحب کا کلپ, یہ بھی آپ کلپ اٹھاؤ اور یوں نکل آئے یار.
2 साल से सुना रहा हूँ ये क्लिप। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं क्लिप कहाँ है, क्लिप मौजूद है। आपकी आंखें को ना नजर आए तो मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से नाराज है? आपने सारे सवाल इन्हीं के करने हैं। इनने कौन सी हुकूमती एजेंटी की है, क्यों नाराज हो चुके हैं? भाई मैं बता चुका हूं कि उनको वफाकुल मदारिस के खिलाफ, जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ बाकायदा लॉन्च किया गया है। उनने जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ क्लिप बनाए हैं। उनने हर मसले पे बैठ के उलमा के मामलात में काम किए हैं। वफाकुल मदारिस के मुकाबले में वफाक बनाया है। तो ज़ाहिर बात है यार, मुझे ना पता हो ना फिर बात है। मैं यहाँ एक बात करूँ, चलो जाने दो यार, निजी महफिल की बात है। फिर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं निजी महफिल में इनका पल्ला रख लेता हूँ। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है, वफाकुल मदारिस के साथ रहना ज़रूरी है? जामिया वाले ने अपनी ज़रूरत पे बोर्ड बनाया, ये जुर्म तो नहीं है? भाई जुर्म बोर्ड बनाने की बात नहीं है, रवैयों और निय्यात और अमलियात की बात है। चलो मैं आपको बता दूं, मुफ्ती साहब से, इसी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से, एक आलिम ने जब ये बोर्ड बनाने के लिए उनको शामिल करने आया तो उन्होंने बात की कि हजरत क्या मसला है आपसे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आपके करीब बैठे, उनसे मसला हल करा लें। कारी हनीफ जलंधरी साहब वो इतने सरबराह हैं, उनसे मसला हल करा लें। आपको उनसे मसला क्या पता है उन्होंने क्या फरमाया? बराह रास्त उस बंदे ने मुझे बताया, वो भी आलिम इनके करीबी हैं। ये अलग बात है कि वह हट गए। उन्होंने फरमाया मुफ्ती साहब ने हमें ये बात फरमाई कि मुझे कारी हनीफ जलंधरी साहब और वफाक और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मसला नहीं है। मसला ये है कि इनकी यारी है मौलाना फजल रहमान की, और मैंने उनका सर कूटना है। जब आप ये बातें करेंगे तो हमें नहीं पता हो कि हम तक नहीं पहुंचेगी, फिर ये बातें बराह रास्त पहुंचती हैं, फिर हमें पता होता है। बोर्ड बनाना सिर्फ जुर्म नहीं है, बोर्ड के पीछे पूरे मामलात हैं भाई। इज्तिमाइयत को तोड़ना है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे इनके एक नौजवान मिले कुछ दिनों पहले शेखुपुरा के अंदर, उनका नाम था, मेरे ख्याल में मौलवी नासिर नाम था, नौजवान आदमी है। मैं बैठा था तो वो तशरीफ़ लाए और मुलाकात हुई, तो मुझे फरमान लगे कि आप हमारे जामिया रशीद में लाहौर कैंपस में तशरीफ़ लाए। मैंने कहा भाई मैं नहीं आता। मैंने कहा मैं, मुझे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने खुद दावत दी थी, मदीना मुनव्वरा में बेरे गर्ज पे पानी पीते हुए हमारी मुलाकात हुई। मैं भी अहलिया के साथ था, हजरत भी फैमिली के साथ थे। मैंने कहा मैं उनके कहने पे असल मरकज़ में नहीं आया, तुम्हारे कहने पे इस ब्रांच में आऊँगा, मैं नहीं आ सकता। उधर बात चली तो उन्होंने कहा बहरहाल वहाँ एक शेखुल हदीस सब तशरीफ़ लाए, मैं उनके यहाँ गया तो वापस वो मौजूद थे। मैं वापस आया तो वो नौजवान आलिम के चले गए। तो मैंने उनको साथियों को बुलाओ, मैंने समझाऊँ, लेकिन वो आ नहीं सके। तो मेरी बात का मतलब नौजवान तबका जो उनके साथ है, उन बेचारों को इनका माजी नहीं पता, इनकी टाउटी नहीं पता। ये जो काम कर रहे हैं दीन के मामलात में डले हुए हैं, और फिर एक जामिया मदरसे का नाम लेकर 100% विफाक के खिलाफ, जमीयत उलमा के खिलाफ जो इनकी काम है, उन बच्चों को नहीं पता। तो मैंने कहा बताता, तो बाद में मुलाकात नहीं हुई तो मैंने नहीं समझा। साहब आपको खांसी का शरबत लेने चाहिए था, आप इसे जादू कह रहे हैं, ठीक नहीं है। भाई हम शरबत भी लेते हैं, दवाई भी लेते हैं और बाकी तरतीब भी करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल पढ़ चुका हूँ, ठीक है, बेहतर मेडिकल जानता हूँ। वो बायोलॉजी के ज़माने से मेडिकल को जानता हूँ, फादर ऑफ मेडिकल अबू अली सीना के फार्मूलाज को जानता हूँ, ठीक है। हिकमत तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर से है। मेरे परदादा जान हकीम हजरत मौलाना शमसुद्दीन हकीम थे, आलिम भी थे। मेरे दादा जान हजरत मौलाना हकीम अब्दुल खालिक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह हकीम भी थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे। हिकमत मेरे अब्बा जी ने खुद दारुल देवबंद, अल्लाह के बंदे कहाँ से हिकमत पढ़ के मेरे वाले से तिबिया कॉलेज दिल्ली से पढ़ी। ऐसे तो वहाँ देवबंद से निस्बत नहीं मिली अब्बा जी को। अब्बा जी वहाँ पढ़ते थे, पूरी तरतीब थी। तो हमें पता है किसका शरबत का मामला होता है, किसका हिकमत का मामला होता है, किसके क्या मामला होते हैं। तो मैं दवाई इलाज भी करता हूँ। मौलवी साहब जादू से बचें कैसे, तसल्ली बख्श हमें जवाब दे दें तो ये ज़रा बता दें। भाई आमाल की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला बंदा बचता रहता है। अगर हुआ भी तो कुछ छोटा मोटा होगा, कंट्रोल हो जाएगा। अमाल की पाबंदी कर लें तो वज़ाइफ के साथ जादू से अल्लाह बचाएगा जी, बिल्कुल बचाएगा इंशाअल्लाह, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुफ्ती साहब 3 दिन से आपकी ज़ियारत हो रही है। एक और सवाल है, मौलाना जमील साहब ने फरमाया इमरान खान को दुआ क्योंकि आपको बुरी लगी, मौलाना साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को अगर वो दुआ दें तो आपको अच्छा लगेगा, क्या बात फरमा? मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ इमरान खान को दुआ नहीं दी थी, उन्होंने जो ट्वीट की थी ना, वो ट्वीट हमने शेयर की है, वो देख लें। उन्होंने बराह रास्त मौलाना पे एतराज़ किया था। अब पुरानी बातें आप खुलवा रहे हैं तो आप वो क्लिप मेरा सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। उसमें बराह रास्त मौलाना फजल रहमान पर उन्होंने एतराज़ किया था। आपको पता है क्या मौलाना ने अपनी तकरीर में फरमाया था, मौलाना फजल रहमान ने, कि आज ये आलम हो चुका है कि यहाँ की खवातीन कहती हैं कि मेरी माँ अगर इसके साथ निकाह कर ले तो मेरे बाप को एतराज़ नहीं होगा, मेरे बेडरूम में ये आ जाए, इस तरह की बातें थी। तो मौलाना ने कहा किस नहज पे पहुँचा दिया कौम को, इससे बचो। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने ट्वीट फरमा दिया,
مولانا فرمان ایک عالم دین، میرے خیال میں نام نہیں لیا لیکن کہا ایک بڑے عالم دین کو اس طرح بڑے جلسے میں یوں زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے اس پہ کہا کہ مولانا آپ کو تکلیف ہو گئی اس اعتراض پہ؟ آپ خود عمران خان سے ملتے، اسے کہتے کہ تیری یہ جو ہے نا کیا کہتے فالوورز کی ٹیم یہ کام کر رہی ہے، اس کو سمجھاؤ. ادھر تو آپ کی زبان نہیں چل رہی، علماء پہ بات چل رہی. وہ یہ بات تھی، یوں میں نے کہا تھا. آپ پوری بات سنتے نہیں اور آپ اعتراض کر دیتے. اس موقع پہ میں آج تک قائم ہوں الحمدللہ. یوں نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو غلطی ہو گئی ہے. مفتی صاحب یہ جادو کے معاملے میں غلطی، کوئی غلطی کی بات نہیں ہے. یہ حقیقت تھی، حقیقت ہم نے کہا، اس پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. جو بات میں نے سمجھی میں نے کہہ دی. باقی آپ کہیں جی فلاں ہو گیا فلاں، اس پر تو اللہ کا کرم. ان لوگوں نے کلپ وائرل کیا، اتنے بندوں نے جو میرے حق میں بات فرمائی ہے، مجھے تو حیرانگی ہو گئی. ہمیں تو امید تک نہیں تھی کہ یہ ہلکے بھی ہمارے حق میں بولیں گے. باقی جو مخالف ہے وہ تیسرے سے چوتھی گھر میں آ جائے، اس پر آپ پرواہ نہ کیا کریں. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ، اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو کھلے دل سے لینا چاہیے. مفتی صاحب یونیورسٹی پڑھتا ہوں، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پر یہ نہیں جانتا کہ پہلے اس لڑکی کو آگاہ کرو یا اس سے اجازت لو، رشتہ اس کے باپ سے بھجوا دوں یا کیا کروں؟ ہیلپ می پلیز. آپ ہنسے ہیں، مجھے اس پر خوشی ہوئی ہے کہ بچہ نکاح کرنا چاہتا ہے. بھائی اگر آپ کو پسند آ گئی ہے کوئی نہیں مسئلہ، آپ ان کے والدین سے رشتہ مانگ لیں، وہ رشتہ دے دیں تو لے لیں، نہ رشتہ دے دیں تو پھر اپنی ترتیب کہیں اور آپ استعمال فرما لیں نکاح کے ذریعے. اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے ٹھیک بات کی ہے، نکاح کی بات کی ہے نا. نکاح پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. ہاں یہ کوئی اور ہیلپ می پلیز کی بات کرتا تو میں کسی رانگ وے پر تو اعتراض کرتا. عمران بھائی ایسے نہیں، تو اس نے نکاح کی بات کی ہے بچے نے، تو اس کے والد صاحب سے بات کرنی چاہیے، والدہ سے بات کرنی چاہیے، اپنی امی کو بھیجنا چاہیے، گھر والوں کو بھیجنا چاہیے. یہ ترتیب آپ اختیار کریں. باقی نظروں کی حفاظت کیا کرے تو بہتر ہے. باقی پسند کے اوپر کوئی رشتہ کرے حلال طریقے کے ساتھ، پسند آیا کہ رشتہ فوراً آپ نکاح کر لیں تو یہ جرم نہیں ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جہاں تمہیں اچھا لگے رشتہ وہاں کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. کس نے منع کیا؟ عدل کرو، انصاف کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے. آج کل تو ویسے شادیوں کو زمانہ چل رہا ہے، بڑے عمر کے بھی چھوٹی عمر کے بھی سب نے شادیاں کر رکھی ہیں. ہاں کوئی نہیں مسئلہ بھائی، 70 کے 90 پہ کرنی ہو تب بھی کر لیں. اس میں لینے اور دینے والی پارٹی دونوں راضی ہے تو آپ کو اور مجھے اس پہ کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو نکاح کو عام کرنا چاہیے. مجھے ایک نوجوان نے کہا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، استاد جی ہم چھوٹے تھے تو بڑوں کی شادیاں ہو رہی تھی، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں پھر بھی بڑوں کی شادی. میں نے کہا تو مسئلہ پوچھ رہا ہے یا درد دل سنا رہا ہے؟ کہتے ہیں جو ہی سمجھ لیں آپ. تو بھائی نکاح کریں تو بہت اچھی بات ہے، صحیح طریقہ اختیار کریں، غلط طریقہ اختیار نہ فرمائیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں مسئلہ کہتا. آپ کو کہیں دوسری جگہ رشتہ پسند آ گیا اور آپ پہلی کو آپ راضی رکھ کے عدل کر سکتے ہیں، آپ دوسرا نکاح کر لیں، کوئی نہیں مسئلہ. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت ایک بار ہوتی ہے، کس نے آپ کو کہا ایک بار ہوتی ہے؟ کس نے کہا ایک بار ہوتی ہے؟ آپ مجھے کوئی پروف دے دیں. بچپن میں بچے کو ماں سے محبت ہے، پھر اس کو عقل آئی ہے تو سمجھ آیا کہ ابا سب کچھ کما کے دے رہا، پھر ابا سے محبت ہے. پھر کوئی ذمہ داری آئی ہے تو بہن بھائی سے پیار ہے، ماموں کو پیار کرتا ہے، نانا جی کو، نانی سے اس کی لگاؤ ہے. پھر بڑا ہوا ہے تو اس کو شادی ہوئی ہے تو بیوی سے لگاؤ ہے، بیوی کے بعد اولاد ہوئی ہے تو اولاد سے پیار اور محبت ہے. یہ محبت ایک بار ہوتی ہے. تمہارا دماغ خراب ہے، اپنے دماغ کو ٹھیک کرو، اپنی ترتیب پہ معاملہ ٹھیک رکھیں. اچھا یہ ایک جگہ میں نے بات کی، کسی خواتین کے مجمع سے پرچی آ گئی کہ بیوی سے محبت ایک بار ہوتی ہے. میں نے کہا پھر پوری زندگی میں دوبارہ اسے نہ کہا کرو جی مجھے کہے آئی لو یو، ایک ہی بار ہوتی ہے نا. پھر دوسری دفعہ نہ کہا کرو تمہیں کپڑے پسند آئے، تمہیں میری اس چیز سے محبت ہے، نہ کہا کرو. اور خدا کے بندے مسلمان ہو نا، اس کو ایک وقت میں 4 بیویوں سے محبت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دل میں اس کے لیے اگر 4 خانے رکھے ہیں، تم جتنا بھی زور لگا لو تم 3 خانے بند نہیں کر سکتے. گائے میں کتنے حصے ہیں؟ لگاؤ زور. کیوں رکھے اللہ نے 7 حصے؟ ایک مرد میں اللہ نے 4 شادیوں کی حیثیت رکھی ہے، جو جتنا زور لگانا چاہے لگا کے لگا. تو تم شکر گزار ہو جاؤ اپنی خاوند کے کہ اس نے 4 خانوں کے بجائے 4 میں تمہیں بٹھا رکھا ہے. تمہیں تو اس پہ خوشی ہونی چاہیے بھائی. تم تو تھینکفل ہو اپنے شوہر کا کہ تم باقیوں کا حصہ لے کر بیٹھی ہوئی ہو، لیکن اپنے دل میں وہ سب کو بٹھائے اور سب کے ساتھ عدل، انصاف اور جو ہے نا برابری اور کسی قسم کا ظلم کا معاملہ نہ کرے تو زبردست بات ہے بھائی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے ابھی ہمارے گھر میں وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا، تو ایک اس نے کام کرنے والے مزدور بھائی نے ابھی جمعے سے آنے سے پہلے مجھے کہا وہ سب میرے سارے بچے الحمدللہ اوپر آئے نا تو دیکھ لیں گے
سوری کتنے بال ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے بچے نہ پوچھے، نہیں سر کتنے بال ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ 19 ہے۔ اچھا سچ ہے؟ میں نے کہا پھر جب نہیں ماننا تھا تو پوچھا کیوں ہے؟ اور روزے میں ٹھہرا ہوں، جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، پھر بھی تمہیں بس میں شادیوں بتا دی، کہتے او ماشاءاللہ جڑا میں اونٹ ہے۔ تو یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، حلال طریقے سے بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی تائید کروں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب جو علماء کرام رمضان ٹرانسمیشن میں جاتے ہیں وہاں باپردگی ہوتی ہے، ذرا بتا دیں۔ میں جاتا ہوں، جو جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، وہ جواب دے دیں گے، بہترین جواب دیں گے۔ علماء ہے تو علماء تو اپنی کام کا جواب دے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ دنیا جس سمت میں جا رہی ہے تو لگتا ہے امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ سوال میرا پورا پڑھیے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھائی آپ کا سوال نہیں ہے، پورا خط ہے۔ 1979 کے موقع پر شیطانی آگ لگائی گئی، برہم ہو گیا، اس کے بعد امریکہ نے جوہری طاقت بنائی، شیطانیت کے بعد ابلیس کی بھائی یہ جتنے آپ نے باتیں فرمائی ہیں نا میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے امام مہدی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں واضح ہونے کا زمانہ قریب ہو، پیدا ہو گئے ہوں، 40 سال کی عمر پر نے پہچانا جانا ہے کعبے میں، ہو سکتا ہے ہو گئے ہوں، مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا کچھ اور ہوتا ہے اور ہو گیا کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ہو سکتا آپ کے ساتھ تائید کر سکتا ہوں، یہ جو آپ نے فائلز کی اور اس طرح کی بات کی ہے کوئی نہیں مسئلہ، ہو جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، دجال کے فتنے سے بچائے، نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم اہل حق کے ساتھ ہیں، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کیجیے۔ مفتی صاحب ہم نے لوگوں نے سنا ہے کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا کریں، آپ تقلید میں آ جاتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف اعمال ایسے گر گئے، مختلف اعمال ہیں، ٹھیک ہے، ان مختلف اعمال میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا طریقہ ہے کہ آخری زندگی کے ان اعمال پر پابندی کراتے ہیں جن کو حضور نے باقی رکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں جن کو حضور نے چھوڑ دیا ہے ہم کیوں اپنائیں، تو جن کو حضور نے چھوڑ دیا ہم بھی چھوڑ دیا۔ تو وہ ساری چیزیں جو آپ نے نماز کے حوالے سے لکھی ہیں تو امام حنیفہ انما یؤخذ الآخر فالآخر کے اصول کے تحت آخری زندگی پر عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آخر میں ساری چیزیں چھوڑ دیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کھلی آنکھوں میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، یہ سچ ہے؟ تصوف کی بات ہے بھائی، تصوف میں اگر کوئی بندہ دیندار متدین اس طرح کی بات کرتا ہے تو تصوف کی حد تک اس کا تصدیق کا معاملہ کیا جائے گا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں ہر آئرے غیرے نتھو خیرے کو اس طرح نہیں مان سکتا جو ہر بندہ شلوار قمیض اتار کے گھوم رہا ہو اور وہ کہے جی میں اللہ کا ولی ہوں تو میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے سنت کا اتباع بڑا ضروری ہے۔ مفتی صاحب جھاگ والے مسواک کر سکتے ہیں؟ نہیں یار، جھاگ والا مسواک ہو کوئی اور مسواک ہو، مسواک ہے، اس سے کوئی روزے پہ اثر نہیں آتا۔ مفتی صاحب ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہاں قریبی علاقے کا نام لکھ کے ہر جگہ جا کر وہاں دم کرواتے ہیں تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بھائی دم کے لیے اصول ہے کہ اگر قرآن اور حدیث پڑھ کے وہ کوئی دم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، مسلمان ہو سامنے والا، قرآن اور حدیث پڑھے، جب بچے کے گلے میں کوئی چیز وہ دے اس کے پہننے کے لیے تو قرآن اور حدیث کی آیات ہو، ایسی چیزیں نہ ہو جس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کیا لکھا ہوا ہے، تورات زبور انجیل لکھی ہے، گرنتھ لکھی ہے، پوتھی لکھی ہے یا قرآن لکھا ہے، نہیں معلوم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ محمد واجد علی مفتی صاحب قضا نمازوں کا فدیہ کس کو دیں؟ جو نمازیں پڑھتا ہو اس کو دیں یا جو نمازیں نہ پڑھتا ہو؟ اچھا سوال ہے۔ قضا نماز کا فدیہ غریب مسلمان کو دیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو۔ نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا یہ کون پوچھے گا؟ اللہ۔ غریب پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے اور غریب پر یہ فدیہ بھی لگتا ہے، تو غریب کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یوں نہ کہیں میں نماز بھی پڑھتا ہو، پھر با جماعت پڑھتا ہو، پھر آپ کے بندیوں والی مسجد میں پڑھتا ہو، پھر جو ہے نا اس طرح ہو، پھر وہ ہر مہینے سے روزہ لگاتا ہو، دن کی 2 تعلیم کراتا ہو، ہفتے کے 2 گشت کرتا ہو، ایک اپنا ایک بیرونی مسجد، بڑی شرائط ہو جائے گی، تو کوئی بندہ اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا۔ غریب بندہ ہے بس کو دے دیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات بتاؤں، اسی مسجد میں یہاں اس دروازے کے ساتھ دوست بیٹھے تھے، پرانی بات کروں، انہوں نے کہا وہ سب زکوٰۃ تو اسے دینی چاہیے نا جس کی ٹانگ وغیرہ ہاتھ کٹا ہوا ہو، اندھا نابینا یا معذور ہو۔ میں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ کہتے ہیں معذور پہ زکوٰۃ لگتی ہے نا۔ میں نے کہا تیری زکوٰۃ لینے کے لیے گڈا تھے وہاں پہنچے، معذور بننا پڑے گا تیری زکوٰۃ لینے کے لیے؟ خدا کے بندے، بھائی غریب ہونا چاہیے جو خود زکوٰۃ دینے والا نہ ہو، چاہے وہ 100% تندرست ہو، زندگی میں کبھی اسے کھانسی بھی نہ آئی ہو،
ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب فطرانے کی رقم سے کسی غریب بیوہ کے گھر کا راشن ڈلوا سکتے ہیں؟ آپ بہتر ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں، ورنہ راشن بھی آپ دے سکتے ہیں، فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو پیسے دے دیں، ہو سکتے ہیں اس کے پاس راشن موجود ہو اور اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ پھر میرے خیال میں ساری ایک بندے نے لکھی ہے، خط بھی ایک جیسا اور پرچی کا سائز بھی ایک جیسا ہے۔ مفتی صاحب لوگ تراویح میں سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں فرض نہیں ہے اسی لیے ہم نہیں پڑھتے۔ انہیں کہیں نکاح بھی ان نکاح من سنتی، بیوی میں کہ بھیج دو گے، وہ بھی تو کوئی فرض کا لفظ تو نہیں ہے حدیث میں۔ یہ تو اور بات ہے کہ کسی کے لیے فقہاء نے فرض اور واجب کے الگ تقسیم کی ہے، تو نکاح کی سنت تو آپ کو پوری کرنے کے اوپر تو ابھی میسج آئے ہوئے تھے پلیز ہیلپ می، تو وہ سنت ہے، یہ سنت آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور رہ گئی سنت، سنت وہ ہوتی ہے جس کو چھوڑ دو۔ ہاں ختنہ بھی سنت ہے، تو ختنے چھوڑ دو اپنی اولاد کے کرانے۔ ہاں ختنے چھوڑا دی سنت ہے، الختان سنت للرجال، تو سنت پہ تو آپ عمل کرنے بیٹھے ہوئے۔ پلیٹ آخر تک صاف کریں گے کہ پلیٹ ساری صاف کرنا سنت ہے، وہ کھانے پینے کی آپ کو سنت ہے تو یاد ہے۔ تراویح کے مسئلے پہ آپ لوگ سستی کرتے ہیں، غلط ہے بھائی، غلط، ایسا نہ کریں۔ سال میں ایک ہی مہینہ، اس ایک مہینے میں تراویح پڑھ لو، یہ 20 نوافل کے درجات کے جو سنت والے معاملات ہیں نا، یہ 20 فرضوں کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ حدیث میں نہیں ہے کہ یہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ جس نے اس مہینے میں فرض کے علاوہ کوئی نماز پڑھی گویا اس نے 70 فرضوں کے برابر پڑھا، گویا اس نے فرض کے برابر چیز پڑھی، اور ایک فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر۔ تو محروم نہ کریں اپنے آپ، یہ بہت بہتر ہے، پڑھنی چاہیے۔ مدلل جواب دیں، اور مدلل کیا جواب دوں؟ 1400 سال سے اللہ رسول کی بات آ رہی ہے، تو اس سے زیادہ کوئی مدلل اب میں اپنی طرف سے زور لگا کے آپ کو بتاؤں؟ مفتی صاحب آپ کے چینل پہ روز آپ کا درس قرآن ہوتا ہے، خلاصۃ القرآن کس ٹائم ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، ذرا بتا دیں۔ آن لائن نہ پوچھیں بھائی، سیکورٹی پرابلم ہے، جس نے پوچھنا ہے ذرا علیحدہ پوچھ لیں، ہم جگہ بتا دیں گے، آپ آ جانا، باقی آن لائن بھی ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب کیا دوران روزہ آنکھ میں عرق گلاب ڈال سکتے ہیں؟ جی ڈال سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور دوران روزہ سر پر تیل لگا سکتے ہیں، رگڑا زیادہ نہ دیا کرے کہ تالو تک آ جائے، ایسے خالی چھوٹا موٹا لگانا ہو تو آپ لگا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب روزوں کی مکروہات بتا دیں، پوری لسٹ ہے بھائی، نماز حنفی اٹھائیں وہاں سے پڑھ لیں، میں آپ کو 16 18 کی پوری تفصیل آپ کو بتا دوں۔ مفتی صاحب ایک جگہ کام کرتا ہوں، وہ تراویح نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں 10 پڑھ کے آ جاؤ، دوسرا بندہ کہتے ہیں 10 پڑھ کے آ جاؤ، تو انہیں گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے، وہ تمہیں 10 پڑھواتے ہیں تو 10 تم بعد میں گھر جا کے پڑھ لیا کرو، فارغ وقت میں 10 پڑھ لیا کرو، خیر 10 جماعت کے ساتھ 10 اپنے پڑھ لو۔ لیکن ایسے بندوں کے منہ کے اوپر تماچا لگنا چاہیے، ان کو شرم کرنی چاہیے کہ اپنے مزدور سے یہ اتنا کام لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکی غفر اللہ له واعتقہ من النار، فرمایا جو شخص اس مہینے میں رمضان کے اندر رمضان کی وجہ سے اپنے مزدور سے، اپنے محتاج سے کام کم لیتا ہے، اس کو 2 انعام ملتے ہیں، اللہ مغفرت بھی کرتا ہے اور جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ شرم کرنی چاہیے ان کو، کوئی خناس قسم کے لوگ ہیں یار۔ اس مزدور بیچارے کو میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ پابند ہے، میں نے مالک کو ہاتھ ڈالنا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیا کر رہے ہو یار۔ مفتی صاحب میرے گھر والے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، کیا ان کو دوران اعتکاف پڑھا سکتی ہوں؟ اچھا یہ خاتون پوچھ رہی ہیں، جب خاتون اعتکاف میں ہو تو ان کی اعتکاف گاہ میں آ جائیں بچے، وہیں آ کے پڑھائیں، یہ نہ ہو یہ ان کے پاس جا کے پڑھاتی پھرے، ان کے پاس آ جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پڑھا سکتے ہیں آپ۔ مفتی صاحب آپ کو ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں آپ نے کہا ہے آن لائن جادو ہے، مذاق بنانے والوں کو ایک جواب دیجئے۔ آن لائن کا جواب پوری تفصیل سے آ چکا ہے، آپ میرا یہی سوال دوبارہ سن لیں تو آپ کو اس میں جواب آ جائے گا۔ مفتی صاحب گزارش ہے شادی کے فضائل پہ بیان کر دیں، گھر والے شادی نہیں کرنے دیتے، شاید آپ کا بیان سناؤں گا تو انہیں کچھ ترس آ جائے گا۔ بھائی آپ کی مظلومی کو سلام ہے، اور خدا کے بندے اس کی شادی کرا دو، اگر اس کے گھر والے بات سن رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی تو کوئی پارٹنر حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی شادی کرا دیں، شادی مکمل ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ مفتی صاحب میری گھر والی کی ایک آنکھ دائیں سائیڈ والی بہت زیادہ پھڑکتی ہے، کبھی بائیں سائیڈ والی پھڑکتی ہے، معاملہ کیا ہوگا؟ آنکھیں بند کروانی پڑیں گی آپ
تو عورتوں میں چلتا ہے کہ آنکھ پڑکنے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، یہ وہی بتائیں گے. اب میں اسے کیا کہتا ہوں، نظر چیک کرا لیں، یا کوئی آن لائن جادو ہوا ہو تو اس کو چیک کرا لیں. مفتی صاحب ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہاں تراویح پڑھاتا ہے جو، وہ اشاعت کا آدمی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ چاہتے ہو کہ فتویٰ اس پر ٹھونک کے لگاؤں، کسی اور محلے میں جا کے پڑھ لو. نہیں تو آپ نے پڑھنی ہی ہے نا تراویح. اب آپ اشاعت والے کا بہانہ کریں اور گھر میں بھی نہ پڑھیں تو پھر فائدہ. ہاں اس سے بہتر تھا کہ آپ کس میں پڑھ لیتے. تو یہ نہ ہو آپ یہ بہانہ بنائیں اور پھر تراویح بھی چھوڑ دیں. تو ایسا نہ بہانہ نہ کریں، تراویح آپ کو پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب اگر ایک لڑکا سارا سال داڑھی مڈائے اور رمضان میں تراویح پڑھائے، رمضان میں داڑھی نہ مڈائے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ 24 گھنٹے ننگا گھومے، نماز کے ٹائم پہ شلوار پہن لے. آپ بتائیں اس امام کے پیچھے ہوتی ہے؟ اگر اس کے پیچھے ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ہوتی ہے. اس بے ایمان کو شرم نہیں آتی؟ سارا سال رسول اللہ کی سنت پر اس طرح چلا کے بیٹھے، رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں. کک آؤٹ کریں اسے مسجد سے جا کے. سمجھ آئے اس کو کہ قرآن اور نماز کا ستر نے مذاق کیا بنایا ہوا ہے. وہ صاحب اگر تراویح نہ پڑھاؤں تو قرآن پاک بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا کروں؟ بھی پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا یہ وہی کہہ رہا ہے جو داڑھی مڈاتا ہے. ہاں یہ اسی کے ساتھ ہے نا. اچھا پھر اس کو پھر قرآن پاک یاد کرنا ہے تو پھر داڑھی میں رکھ لو نا. داڑھی میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ سنت رسول آپ کو باوردی مسلمان بنائے گی اگر سنت کی نیت سے رکھو گے. ایک یا لوگ ویسے رکھ لیتے ہیں نا، کوئی غیر مسلم بھی ویسے رکھ لیتے ہیں، تو وہ تو سنت کی نیت سے نہیں رکھتے. جو سنت رسول کی نیت سے رکھتا ہے اس کو تو ثواب ہے. دائیں ہاتھ سے آپ کھانا کھاتے ہیں عادت ہے، لیکن ایک کہتے ہیں سنت ہے، تو اس کو کھانا کھانے کا ثواب نہیں ہوگا. دائیں کروٹ آپ لیتے ہیں، کہتے ہیں میری عادت ہے، لیکن ایک بندہ کہتے ہیں نہیں میں سنت کی وجہ سے لیٹ رہا ہوں، اس کی عادت بھی ہے، ثواب بھی ہے. عادت بھی ہے، عبادت بھی ہے. تو نیت کا فرق ہوتا ہے نا. تو آپ باوردی مسلمان بن جائیں. یہ ایسی مسلمانوں کی اچھی نیت والی وردی ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی. باقی کون سی چیز ہے جو تم قبر میں ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اللہ میرے ساتھ کو زندگی عطا فرمائے. اس کی دیکھا نا تو مجھے ایک مثال یاد آ گئی. اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، یہ اینک بھی ساتھ نہیں جائے گی جو ہم نے اینک پہنی ہے، جو سر پہ ٹوپی اور پگڑی پہنی یہ بھی نہیں جائے گی، یہ لباس بھی نہیں جائے گا. نام جسم کا بدل جائے گا. آج مفتی صاحب کہتے ہیں کل لاش کہیں گے، کل میت کہیں گے. کوئی کہے گا موسم کی گاڑی آ رہی ہے، کہیں گے لاش کی گاڑی آ رہی ہے، میت گاڑی آ رہی ہے، میت کا ایمبولینس کی گاڑی آ رہی ہے. نام بدل جائے گا، لباس بدل جائے گا. کوئی کہے گا کپڑے پہنا دو، کہیں گے کفن پہنا دو. نام بدل گیا، لباس بدل گیا، کام بدل گیا. ابھی دفن کر کے آیا، گھر میں چمچے کرچے کھٹکنے شروع ہو گئے، اسے بریانی کم ملی، اسے چاول زیادہ ملی. کل اتنی حیثیت ہے بندے کی. مر جانے میں بھائی، زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا چھوڑ جانا ہے اور آپ کہہ رہے میں داڑھی نہیں رکھتا. تم ٹھپا لگوا کے آئے ہو کہ تم نے بعد میں داڑھی رکھنی ہو، تم زندہ رہو گے. یہ واحد سنت ہے بھائی. میں جس ساتھی نے داڑھی نہیں رکھنی ہوتی انہیں کہتا ہوں کہ یار اتنا تو مانا کرو کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اتنا تو مان لو ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ تو توفیق دے دے، اللہ توفیق دے گا. تو اتنا تو مانے. یہ اس طرح کا معاملہ بہت غلط معاملہ ہے کہ جو رمضان مبارک میں آ کے داڑھی رکھ لے اور آپ کا امام بن جائے، اور عام دنوں میں وہ کچھ اور معاملہ رکھے اور داڑیاں مڈائے. کک آؤٹ کرنا چاہیے ایسوں کو، کسی قسم کا کوئی رعایت نہ دے. جزاکم اللہ.